अस्सलाम वालेकुम। आप सब अहबाब को खरियाँ खरियाँ के सेशन में खुशामदीद। आज सुबह भी आप लोगों के साथ नवाज़ शरीफ का जो नीम रिटायरमेंट उस हवाले से बात हुई थी। लेकिन उसके बाद जब मैंने ये मौलाना फ़ज़लुर रहमान की जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़ी धमाका ख़ेज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो सुनी तो फिर मैंने सोचा कि आपके साथ जो है दोबारा जो सूरत-ए-हाल में तब्दीली आई है, वो उस हवाले से बात की जाए। क्योंकि मौलाना फ़ज़लुर रहमान जो हैं हमारी जो सियासत है उसका बहुत अहम प्लेयर हैं। बज़ाहिर तो ये जो हमारे नंबर्स होते हैं ना, नंबर गेम जिसको कहते हैं असेंबली की, उसमें उनकी जो पॉपुलैरिटी है और उनकी जमात की जो रूट्स हैं, वो रिफ्लेक्ट नहीं होती। लेकिन जहाँ तक उनकी तंज़ीम का ताल्लुक है और उनके पास जो एक रज़ाकार फ़ोर्स है और एक एक बड़ा वोट बैंक है, उस लिहाज से वो पाकिस्तान में बहुत जो है किसी भी हुकूमत के लिए बहुत मैटर करते हैं। आप लोगों को याद होगा कि जब इमरान नियाज़ी की हुकूमत बनी थी, तो उस वक़्त भी मौलाना फ़ज़लुर रहमान ही थे, जिन्होंने तहरीक चलाई थी और सिंगल हैंडेडली चलाई थी वो तहरीक। तो बहरहाल अब मौलाना साहब ने जो मुझे जिस चीज़ का मुझे इंतज़ार था कि उन्होंने थोड़ा टाइम लिया इसको शरीफ बिरादरान को मौका दिया कि भाई अभी ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ सोलो फ्लाइट है ना जेयूआई ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ना करो। लेकिन अब इनको शरीफ मुस्लिम लीग नून चूँकि शीन में बदल गई है, तो इनका ख़्याल है कि इन्हें मौलाना फ़ज़ल रहमान की ज़रूरत नहीं है। ये अब जो है ना आसिम मुनीर की जो छड़ी है उसके ज़रिए ही सारा जो है मामलात कंट्रोल कर सकते हैं। नियाज़ी को से भी सारे जो है मामलात अपने ठीक कर सकते हैं। ठीक से मुराद कि उसका उसको उसकी टिबरी टाइट कर सकते हैं। कि ज़ाहिर है इनकी और नियाज़ी की सुलह तो नहीं हो सकती। तो ये इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है कनात जो अब कर ली है, वो जीएचक्यू की सपोर्ट पर कर ली है शहबाज़ शरीफ ने। और मौलाना फ़ज़लुर रहमान को जब से मियाँ नवाज़ शरीफ आया था नज़रअंदाज़ किया था। तो मौलाना ने बड़े तहम्मुल का मुज़ाहरा किया, उन्होंने कोशिश की कि शायद मामलात इस नहज पर ना जाएँ। लेकिन अब तो बहुत टाइम गुज़र गया तो फिर मौलाना ने आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने अपनी जो मरकज़ी मजलिस आमला जो है और सूबाई उमरा और नज़मा जो उनके होते हैं, तो 2 रोज़ा इजलास था उसके बाद जो भी मजलिस आमला ने तय किया उसको उन्होंने सारा अनाउंस कर दिया। तो उसमें जो सबसे बुनियादी बात थी कि उन्होंने इनकी जमीयत उलमा इस्लाम ने 8 फरवरी के जो इंतखाबात हैं उनको बिल्कुल मुस्तरद कर दिया कि कोई लेजिटिमेसी नहीं है। और साथ में मौलाना ये बताया कि ये तो अजीब तरह के इसमें करप्शन इन्वॉल्व थी। इसने तो 2018 के जो रिकॉर्ड हैं, वो भी तोड़ दिए। तो अब मैं चाहूँगा कि आप कुछ बातें जो हैं वो मौलाना साहब के जो है उनकी ज़ुबानी सुनें जो उन्होंने कुछ ख़ास पॉइंट किए हैं। वो कहते हैं कलाम शायर ब ज़ुबान शायर। सुनें मौलाना साहब क्या फरमा रहे हैं। मरकज़ी मजलिस आमला ने 8 फरवरी 2024 के इंतखाबी नताइज को मजमूई तौर पर मुस्तरद कर दिया है। इंतखाबी धांधली ने 2018 के इंतखाबात की धांधली का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला है। इलेक्शन कमीशन एस्टेब्लिशमेंट के हाथों यरगमाल रहा है। जमीयत उलमा इस्लाम इलेक्शन कमीशन के उस बयान को मुस्तरद करती है जिसमें उन्होंने इलेक्शन को शफाफ करार दिया है। जमीयत उलमा इस्लाम की नज़र में पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो बैठा और जमहूरियत अपना मुकदमा हार रहा है। लगता है अब फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। आपने सुन लिया और मौलाना ने इस बात का जो है वो इंदिया दे दिया है कि फैसले जो हैं वो ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। और आप ये जो हमारी सियासी जमातें हैं जो इस वक़्त जीएचयू के इर्द-गिर्द मंडरा रही हैं, इनको अच्छी तरह पता है कि जब मौलाना फ़ज़लुर रहमान कोई बात करते हैं, तो वो इंतहाई संजीदगी के साथ करते हैं। और उसके पीछे पूरा जो है उनकी सियासी जमात जो है, वो पूरी तंज़ीम खड़ी होती है और वो अपनी जो बात करते हैं, उस पे अमल करके भी दिखा देते हैं। और उनके वो 24 घंटे से
سے کم نوٹس پر جو ہے وہ اسلام آباد کو بند کر سکتے ہیں۔ اور جب عمر عطا بندیال جو ہے وہ شہباز شریف کی جو اتحادی حکومت کی چھٹی کروانے والا تھا، تو یہ مولانا فضل الرحمان کی فورس تھی جو 24 گھنٹے کے نوٹس پر وہاں پہنچ گئی تھی۔ تو اب بھی اگر مولانا یہ فرما رہے ہیں کہ جی فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے، تو اس بات کو سنجیدگی سے لیں۔ یہ معاملہ جو ہے بہت ہی ملک کے لیے جو ہے تشویشناک ہے، اور اس سے جو جمہوریت اول تو ہے ہی نہیں۔ یہ جو الیکشن اس نے تو بتا دیا ہے کہ اب جمہوریت جو ہے وہ اس کے جو سارا پروسیس جو ہے الیکٹورل پروسیس جو ہے وہ بھی جرنیلوں نے کنٹرول کر لیا کہ اپنی مرضی سے، جو اب مشہور ہو گیا کہ حافظ جی کا حلوہ، کہ اپنی ریسیپی سے پکا کے سب کی پلیٹ میں تھوڑا تھوڑا ڈالا ہے، یعنی اس حد تک کنٹرول کر لیا کہ بھائی اب کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ ان کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اور مولانا فضل الرحمان کو جرنیلوں نے تو پہلے ہی نظر انداز کیا ہوا تھا، وہ تو ان سے تو کوئی شکوہ شکایت نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ایسے لیڈر جو ہیں اور ایسی جماعتیں جو ہوتی ہیں جو منظم ہوں، جن کے پاس طاقت ہو عوام کی بھی، اور ویسے بھی وہ مضبوط ہوں اپنے منشور کے حوالے سے، اپنے نظریات کے حوالے سے، تو وہ ہمارے جو جرنیل ہیں ان کو وارہ نہیں کھاتی۔ تو وہ تو پہلے سے ہی مولانا سے چاہتے تھے کہ کسی طرح ان کو سائڈ لائن کرے، لیکن ان کے بس میں نہیں تھا۔ تو اب تو یہ جو ہماری جماعتیں ہیں انہوں نے بھی جو ہے اس معاملے میں جرنیلوں کا ساتھ دینا شروع کر دیا، اور مولانا کی جماعت کو جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ دیوار سے لگانے میں ان کا جو ہے پورا ہاتھ بٹا رہے۔ تو یہ بڑی خطرناک صورتحال بنے گی۔ مولانا کے ساتھ آپ اس طرح نہیں کر سکتے، اور انہوں نے بجا کہا کہ یہ دھاندلی جو ہوئی ہے 2018 کا ریکارڈ جو ہے وہ بھی توڑ دیا، اور بالکل اسی طرح ہوا ہے۔ یہ تو کبھی بھی میں نے جتنے بھی آج تک الیکشن دیکھے اس طرح کی دھاندلی تو کسی اور جرنیل کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ اب تو میں حیران ہوں، یہ جو حافظ صاحب ہیں ان کو کہتے ہیں یہ حافظ صاحب ہے، جو بھی جرنیل آتا ہے وہ پہلے سے بڑھ کے جو ہے وہ چھڑی چلاتا ہے اور وہ جھرو پھیرتا ہے۔ تو اس نے مولانا یہ سید حافظ صاحب جو ہیں انہوں نے تو کمال ہی کر دیا۔ تو بہرحال یہ مولانا صاحب نے بڑا جو اب دھماکہ خیز اعلان کیا ہے، اس کے بعد اب حالات جو ہیں وہ بہت خراب جو ہمارے جو ہیں ہو سکتے ہیں، لیکن ابھی بھی مولانا صاحب نے جو ہے ایک تھوڑا سا ایک راستہ رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے نواز شریف کو بھی دعوت دی ہے کہ بھئی آؤ ہمارے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھو، کیونکہ مولانا نے یہ نہیں کہا کہ بھئی ہم اسمبلیوں میں نہیں بیٹھیں گے، انہوں نے کہا یہ احتجاج کریں گے اور اس کے ساتھ اسمبلیوں میں بیٹھیں گے، اور ساتھ نواز شریف کو کہا کہ وہ بھی اپوزیشن میں آ جائے۔ لیکن ظاہر ہے نواز شریف تو اب میرا خیال ہے حلف بھی نہیں لے گا، اس نے تو اپنے آپ کو ویسے ہی سائڈ لائن پہ وہ جو نیم ریٹائرمنٹ ہے وہ کر لی ہے۔ اس نے اب پنجاب مین ان کا فوکس جو ہے وہ پنجاب میں کہ میں مریم نواز شریف کو جو ہے یہ جو پنجاب سنبھالنے میں اور اس کے انتظامی معاملات، سیاسی معاملات میں مدد دوں۔ تو ظاہر ہے نواز شریف تو اس کی ان کا کوئی میرا نہیں خیال کوئی جواب دیں گے، اور شہباز شریف جو ہے اس نے اب حکومت کرنی ہے، تو اسے چاہیے کہ اگر انہوں نے کچھ لمبا عرصہ نکالنا ہے، ان کا تو یہ خیال تھا کہ بھائی عاصم منیر ہمیں سپورٹ کرے گا تو بس ہمیں ستہ ہی خیران سانو، لیکن ایسا نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے جو اعلان کر دیا اس کے بعد ان کے لیے حکومت کسی پرسکون طریقے سے چلانا یہ ناممکن ہے، یہ ان کا جو ہے خام خیالی ہے۔ ایک طرف عمران نیازی ان کو جو ہے ان کے خلاف پہلے سے سازشیں کر رہا ہے، اس کے پاس اپنے وہ اس کا اور انداز ہے، وہ تخریب کار ہے، وہ ان کو گندا کر رہا ہے مقامی طور پہ بھی اور بین الاقوامی طور پہ بھی، تو اس سے بھی ان کو تکلیفیں ہو رہی ہیں۔ لیکن مولانا صاحب کے ساتھ جو فورس ہے وہ تو پھر احتجاجی اپنا ایک جب جلوس لے کر نکلتی ہے کراچی سے لے کے تو اسلام آباد پہنچ کر ہی دم لیتی ہے، اور ان کے ساتھ جو ہے آپ کو بات چیت سے ہی جو ہے معاملات طے کرنے پڑتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی یہی کچھ ہو سکا ہوا ہے کہ جب عمران نیازی جو ہے 2018 میں آیا تھا جرنیلی ٹینک پہ سوار ہو کر، تو وہ تو پورے طاقت کے نشے میں چور تھا، جنرل فیض اس کے ساتھ، جنرل باجوہ اس کے ساتھ، میڈیا اس کے ساتھ، ججز اس کے ساتھ۔ اس دور میں مولانا فضل الرحمان نے تنہا کراچی سے شروع ہوئے اور آزادی مارچ لے کر اسلام آباد تک جو ہے وہ پہنچے، اور انہوں نے ثابت کیا، اور اس وقت جو ہے جنرل باجوہ اور فیض حمید ان کی وہ جو کہتے ہیں نا ٹانگیں کانپنا وہ صورتحال تھی، اور پھر انہوں نے یہ چودھری برادران کو ملایا بیچ میں۔ اور اس وقت ایک اور بھی چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو شریف برادران ہیں انہوں نے مولانا کی کوئی مدد نہیں کی، بلکہ انہوں نے ان کو ایک حد تک جو ہے ڈس اپوائنٹ کیا، نہ آصف علی زرداری نے کی کوئی مدد کی، نہ شہباز شریف وغیرہ نے، تو انہوں نے اپنے طور پہ یہ سارا کچھ کیا تھا۔ تو بعد میں جب وہ اسلام آباد پہنچ گئے تو یہ جو گجرات والے چودھری برادران ہیں انہوں نے پھر جو ہے وہ مولانا کے ساتھ جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ ایک بے وفائی کی اور ایک ایسا معاہدہ کروایا جس پہ بعد میں عمل نہیں ہوا۔
تو مولانا نے تو ان کی چونکہ وہ بیچ میں ثالث تھے اور ضامن تھے، اس پہ اعتماد کیا، اس کا پھر انہیں نقصان ہوا۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت عمران نیازی کا عروج تھا، ابھی وہ آیا تھا، ابھی جرنیل اور وہ جو تھے شیر و شکر تھے۔ اس وقت مولانا نے یہ کچھ کر دیا تھا کہ تہ و بالا کر دیا تھا نظام کو، کہ ہمارے جرنیلوں نے یہ کمٹمنٹ کر لی مولانا سے کہ ہم جو ہے نئے الیکشن کروا دیتے ہیں، اس سے ریزائن کروا دیتے ہیں۔ گو کہ اس پہ عمل نہیں ہوا، لیکن صرف آپ کو یہ سوچنے والی بات یہ ہے۔ تو جب عمران نیازی جو ہے وہ نہیں ٹھہر سکا، جب مولانا سڑکوں پر آئے، تو یہ شہباز شریف جو ہے یہ کس کھیت کی مولی ہے؟ تو اس لیے انہیں چاہیے کہ ابھی سے ہوش کے ناخن لیں، مولانا کی باتوں کو سنجیدگی سے لیں۔ اور ابھی مولانا صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ بھئی یہ جو میں نے جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ مجلس عاملہ جو ہے اس کے فیصلے، اور پھر ساتھ ہی انہوں نے اپنی جو ہے پارلیمانی سیاست کے بارے میں صوبے میں جو ان کی تنظیمیں ہیں ان کی رائے لینے کے لیے غالباً کو کہتے ہیں مجالس عمومی، اس کے اجلاس جو ہے مختلف تاریخوں میں ہو رہے ہیں۔ اسلام آباد میں غالباً 22 کو ہے، پھر بلوچستان میں 25، اور پھر خیبر پختونخوا، اور آخری جو ہے وہ پنجاب میں ہے 5 مارچ کو۔ تو اس کے بعد پھر یہ فائنل طے ہوا کہ مقابلے جو ہیں ایوان میں ہونے ہیں یا میدان میں ہونے ہیں۔ تو اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان کی جو شکایات ہیں ان کو سنجیدگی سے لیں، ان کو دور کریں، ورنہ مولانا کے پاس جو ہے میدان میں اترنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ اور انہیں اس کام کے لیے میں بار بار پہلے بھی یہ کہتا رہا ہوں، کسی اور سیاسی جماعت کی مدد کی بھی ضرورت نہیں ہے، ان کے پاس اپنا وہ جو زور بازو جو ہے وہ کافی ہے۔ تو اس لیے یہ حکومت جو ہے یہ تو ایسی چونچو کا مربع بن رہی ہے، ان لوگوں میں اتنا دم نہیں ہوگا کہ وہ مولانا کے احتجاج کا سامنا کر سکیں۔ اور انہیں یہ امید ہے کہ حافظ جی ان کے لیے کچھ کریں گے، تو حافظ جی جو ہیں ایسے کاموں میں نہیں آتے، یہ بس آپ کو ہلہ شیری دیں گے، ویسے وہ دور سے بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے۔ عمران نیازی کے حوالے سے چونکہ ان کا ایک ذاتی جو ہے دشمنی کہہ لیں، یا اس کے ساتھ ایک ذاتی معاملہ ایسا ہے، رنجش ہے کہ جب سے وہ ISI کے تھے ہیڈ، اس وقت سے ایک ایسا ایشو چلا آ رہا ہے کہ وہ اس معاملے میں وہ کچھ تھوڑا سا پرسنل ہے، انہوں نے سارا کچھ کیا ہے، آؤٹ آف دی وے جا کے بھی کیا، لیکن یہ جو معاملہ ہے مولانا فضل الرحمان کے خلاف، یہ ایک عوامی طاقت ہوگی، اس کو جرنیل جو ہیں وہ اس طرح نہیں کچل سکتے، اس کے خلاف ڈنڈا فورس نہیں استعمال ہو سکتی، اور جب وہ آئیں گے مولانا فضل الرحمان، تو حافظ جی بھی کچھ نہیں کریں گے، اور پھر ایسی آگ لگ سکتی ہے اس ملک میں کہ جس کو بجھانا جو ہے پھر کسی کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ تو مولانا فضل الرحمان نے آج پریس کانفرنس کر کے ابتدائی وارننگ جو ہے ان جو یہ جو چونچو کا مربع بن رہا ہے، جس کے بنیادی شرکاء جو ہیں وہ ہیں شہباز شریف اور اپنا آصف علی زرداری، ان کو بتا دیا کہ بھائی میں آپ کا پابند نہیں ہوں، تو بہتر یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں حصہ نہ لیں، آئیں مل کے اپوزیشن میں بیٹھیں۔ 2018 کی اسمبلی میں بھی مولانا فضل الرحمان نے ان کو یہی مشورے دیے تھے کہ بھائی اس اسمبلی کا حصہ نہ بنے، تحریک چلائیں، اور بعد میں نواز شریف نے اس بات کو تسلیم کیا کہ مولانا فضل الرحمان جی نے جو بات کی تھی وہ درست تھی، اور اس وقت بھی مولانا فضل الرحمان نے ان کو جو یہ کہا ہے کہ بھائی نواز شریف سے کہ آئے مل کے اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں، تو یہ بالکل 16 آنے جو ہے ٹھیک بات ہے، ان کو حکومت نہیں لینی چاہیے تھی۔ یہ نیازی کا اور حافظ جی کا جو پھڈا چل رہا ہے ان کو نمٹنے دیں، یہ فتنہ ان کا پیدا کیا ہوا ہے، یہ جانے اور وہ جانے، آپ لوگ اس میں اپنے کندھے کیوں پرووائڈ کریں؟ آپ کبھی ریاست بچانے کے نام پہ جو ہے اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اور کبھی کچھ بچانے کے نام پہ شامل ہو جاتے ہیں، اور اس میں ان دی اینڈ کے اپنا نقصان کر لیتے ہیں، اور ایسا نقصان کہ پارٹی تتر بتر ہو گئی ہے، کہ گھر میں ہی تقسیم پیدا ہوگی، وہ اچھا جو بھائی لیڈ کر رہا تھا اس کی چوتھی ٹرم جو تھی وہ قربان کرنی پڑ گئی ان جرنیلوں کی خاطر۔ تو اس لیے اب جو ہے اس طرح کی باتیں جو ہیں، اس غیر دانشمندانہ جو سیاست ہے اس کو نہ کریں۔ مولانا فضل الرحمان نے کھل کے باتیں کر دی ہیں، پیغام دے دیا ہے، اس کو جو ہے بالخصوص مسلم لیگ نون جو ہے بہت سنجیدگی سے لے اور اس معاملے کو ریزالو کریں۔ ظاہر ہے جرنیل جو ہیں وہ تو تھوڑا سا اس وقت اپنے ٹینکوں پر سوار ہیں، وہ تو بھی فوری طور پہ ایسا کچھ نہیں کر سکتے، نہ وہ جواب دیں گے، نہ اس کا کوئی حل ان کے پاس ہے۔ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب یہ ہماری سیاسی قوتیں جو ہے یہ آپس میں اکٹھی ہوں، اور الٹیمیٹ گول تو سب کا یہی ہے کہ اس ملک کو جو ہے اس جرنیلی شکنجے سے نکالنا ہے۔ تو اگر آپ ان کے ساتھ مل کر حکومت کریں گے اور مولانا فضل الرحمان کو ایک طرف کر دیں گے، جو کہ اصل میں اصلی مجاہد ہیں، جن کے پاس وہ فورس ہے جو ان جرنیلوں کو جو ہے بیرکوں میں واپس بھیج سکتی ہے، تو جب آپ ان کے ساتھ یہ سلوک کریں گے تو پھر آپ تو یہ جو ہے بھاری پتھر آپ کے اٹھانے، آپ اس کو نہیں اٹھا سکتے، یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کا حل یہی ہے کہ ابھی جو 5 مارچ کو ان کا اجلاس ہونا ہے اس سے پہلے آپس میں بیٹھیں اور ساری ایک دوسرے کی شکوے شکایات سنیں اور اس کو دور کریں،
اور مل جل کر جو ہے وہ کوئی وے فارورڈ جو ہے وہ تلاش کریں، ورنہ پھر ظاہر ہے ملک کی پہلی بربادی ہو رہی ہے، اس میں مزید اضافہ ہوگا، اور فوجی جو ہیں ان کو تو اپنے فوج میلے سے غرض ہے، انہیں اس چیز کی جو ہے کوئی پرواہ نہیں۔ اب اس کے ساتھ ہی میں آپ سے لوں گا اجازت، پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھریاں کے اگلے سیشن میں جو ہے بات چیت ہوگی، اس وقت تک کے لیے رب رکھ۔